मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भांजे थे। वो ऐसी कौम की तरफ नबी बना के भेजे गए जो लड़कों से बदकारी करती थी। वो कौम, उनमें ये बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई थी। लूत अलैहिस्सलाम ने उनको जाके समझाया कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह ने मर्द के लिए औरत को पैदा किया है तो उनसे निकाह करो। मर्द के लिए मर्द को पैदा नहीं किया। तो वो कौम ने जवाब में कहा कि अगर आप ज़्यादा पाकीज़ा बनते हो तो हमारी बस्ती को छोड़ के चले जाओ। आपको ये माहौल अच्छा नहीं लगता तो आप चले जाओ। तो उन्होंने कहा मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूं तुम्हें समझाने के लिए। जब अल्लाह का वादा होगा, अल्लाह का हुक्म होगा, मैं चला जाऊंगा। लेकिन ये फहाशी है जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं। इस बुराई की बुनियाद लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने रखी थी। समझाया ये बेहयाई है। अतातून अर्रिजाल, आप मर्दों से क्यों ख्वाहिश पूरी कर रहे हो? आज बताओ, ये होमोसेक्स को प्रमोट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? बिल्कुल नेचर के खिलाफ। अब जब इन लोगों से आप बात करो जो मुल्हिद है ना, जो अल्लाह को नहीं मानते, एथियस्ट, ये कभी यूरोप के कानून, अमेरिका के कानून पर एतराज नहीं करेंगे। इनको इस्लाम ही नजर आता है। जो इस्लाम जो बिल्कुल नेचर की दावत दे रहा है उस पे, नबी की शादियों पे एतराज करेंगे, ठीक है ना? और यूरोप जो गे सेक्स की इजाजत दे रहा है, इतनी बेहयाई, उस पे बात कभी भी नहीं करेंगे। ये बात करेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी शादियां की, तो निकाह की है ना, शादियां की ना। मर्द को तो, औरत को तो अल्लाह ने पैदा मर्द के लिए किया है, तो उस पे तो इनको एतराज होगा। लेकिन जो मजहब को नहीं मानने वाले लोग जिस किस्म के गंदे कवानीन को प्रमोट कर रहे हैं, उस पे उंगलियां नहीं उठाएंगे। एक इसी तरह मेरी किसी से बात हुई, उन्होंने कहा इसमें खराबी क्या है अगर माज अल्लाह लड़का लड़के से, लड़की लड़की से? मैंने कहा जो हर खराबी को जबान से डिफाइन नहीं किया जा सकता। किसी भंगी को बताएं ये गूं है, गंदी चीज है, वो कहें क्यों गंदी है? मैं तो रोजाना इसमें घुसता हूं, मुझे तो बदबू नहीं आती। तो भाई तुम्हारी नाक का फॉल्ट है ये। तो ये जो कानून है ना गे सेक्स का, और ये जो होमोसेक्स का कानून जो अलाउ किया है, ये बेगैरती अभी रुकेगी नहीं। आप देखें कि कल ये लोग जाकर उन रिश्तों से सेक्स की भी इजाजत देंगे जो महरम रिश्ते हैं, और फिर उस पर भी सवाल यह निशान होगा कि इसमें हरज क्या है। अभी वहां सिस्टर से निकाह अलाउ नहीं है, लेकिन सवाल यह होता है कि क्यों अलाउ नहीं है? वो भी तो बेगैरती है ना। तो चूंकि गैरत आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती है, अभी इतनी उनकी खत्म नहीं हुई है, लिहाजा उन्होंने महरम रिश्तों से जो है ना वो सेक्सुअल रिलेशन कायम करने की इजाजत नहीं दी, लेकिन कल उसकी भी इजाजत होगी। तो ये इंसान है या ये गधा है? किस तरफ कौम को लेके जा रहे हैं? तो पैगंबरों की जो तालीमात हैं वो आपको पाकीज़गी की तरफ लेकर आती हैं। और वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम, सूरह यूनुस में अल्लाह ने फरमाया अल्लाह तुम्हें सलामती के रास्ते की तरफ बुलाता है, जिसमें तुम्हारा कल्चर भी, तुम्हारी सेहत भी और तुम्हारी नेचर भी महफूज रहेगी। और जो अल्लाह के अलावा रास्ते हैं वो तुम्हें तुम्हारी फितरत और नेचर से हटाते हैं। इसलिए हम आपको निकाह की दावत देते हैं, शादियां करो, शादियां। लोग हमें कहते हैं ये हर वक्त यही बातें करता रहता है, इसलिए कि इसको अगर अभी जज्बाती बनकर मुआशरे में प्रोमोट नहीं किया गया ना, तो हमारा अंजाम वही होगा जो उन लोगों का अंजाम है। क्योंकि निकाह के खिलाफ तहरीकें बहुत ज्यादा चल रही हैं। निकाह को प्रोमोट करने वाली कोई तहरीक मुझे नजर नहीं आती, इल्ला माशाअल्लाह। कोई बात ही नहीं करता इस पे जिस संजीदगी के साथ बात करनी चाहिए। गर्लफ्रेंड को धड़ा मुआशरे में कल्चर चल रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तो ये क्या बेहूदगी है भाई ये? तो लूत अलैहिस्सलाम ने कौम को समझाया, कौम की समझ में नहीं आए। तो अल्लाह फरमाते हैं फिर हमने लूत अलैहिस्सलाम को फरिश्तों को भेजा लूत अलैहिस्सलाम के पास इंसानी शक्ल में। खूबसूरत फरिश्ते थे, लूत अलैहिस्सलाम के पास आए, परेशान हो गए कि वो तो ये नौजवान खूबसूरत लड़के हैं। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने जाकर लोगों को बता दिया कुछ खूबसूरत लड़के आए हुए हैं हमारे घर में, वो भी इस बेहयाई में उनके साथ मिली हुई थी। तो जात रसूलुना लूतन सी अबिहिम, लूत अलैहिस्सलाम का सीना तंग होने लगा, बहुत परेशान हुए। वक़ाल हाज़ा यौमुन नसीब, आज बड़ा मुश्किल दिन है, क्योंकि गैरतमंद आदमी अपने मेहमान की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता। मेहमान है भाई मेरे घर में, बॉस। देखो अल्लाह की रहमत के अपने पैगंबर को पहले परेशान कर रहे हैं, क्योंकि परेशान करने के बाद तो खुशी सुनाई जाती है, उसमें खुशी ज्यादा होती है। उसमें खुशी क्या होती है? ज्यादा होती है। अल्लाह ने कहा अभी पैगंबर की आखिरी आजमाइश है, जरा अच्छी तरह से इनको आजमाओ।
ایک طرف مدد کے وعدے, ایک طرف پیغمبر کہیں گے اللہ میں ساری زندگی ان کو سمجھاتا رہا, مجھے کو آزمائش میں ڈال دیا, میرے گھر مہمانوں کو آزمائش میں ڈال دیا, ہوگا نا. لیکن پیغمبر اللہ سے شکایت نہیں کرتے کہ بھئی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, بس برداشت کرو. تو لوط علیہ السلام کو تو یقین تھا کہ یہ لڑکے ہیں, تو کہنے لگے لوط علیہ السلام ھذا یوم عصیب, بہت سخت دن ہے آج. اور قوم کو مخبری ہوئی, وہ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور کہنے لگے کہ یا وہ خوشی خوشی سے نا آ گئے کہ خوبصورت لڑکے آئے ہیں. لوط علیہ السلام نے کہا اولائی بناتی ان کنتم فاعلین, اے لوگو یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں, عورتیں, ان سے نکاح کرو نا. تو ہماری قوم اس وقت ہوتی نا تو وہ یہی کہتی لوط علیہ السلام سے جو ہم پر طنز کیے جاتے ہیں. ہم یہاں شادیوں پہ بیان سننے کے لیے, بولو بھائی, نہیں آئے. وہ لوط علیہ السلام سے کیا کہتی, ہم یہاں نکاح کی فضیلت اور شادیوں پہ بیان سننے کے لیے نہیں آئے. تو آپ دیکھیں انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں, لڑکوں سے دوستیاں بھی, گرل فرینڈ کا سسٹم بھی. جب ان کو بات کرو کہ نکاح کرو تو نیچے کمنٹس میں ہوتا ہے مفتی صاحب ہم شادیوں پر بیان سننے کے لیے, بولو بھائی نہیں بیٹھ. مجھے پتا ہے آپ برے نہیں ہیں, لیکن معاشرے میں برائی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے, تو اس کو پروموٹ کرنا پڑے گا. تو لوط علیہ السلام نے بھی کہا بھائی ہن اطہر لکم, یہ پاکیزہ راستہ ہے نکاح کا, یہ پیغمبروں کی سنت ہے, یہ نیچر ہے. ہر دور میں شریف اور خاندانی لوگ نکاح کر کے زندگی گزارتے ہیں کہ نہیں گزارتے. مجھے غصہ آ گیا نا, اڑا کے میں گڑائی شروع کر دوں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں, تو یہ ڈر گیا بیچارہ. تو خاندانی ہونے کی علامت ہے آپ کے بال بچے ہوں, سمجھ رہے ہو, یہ فیملی والا آدمی اچھا ہوتا ہے اللہ کی نظر میں. چھڑے چھاٹ اللہ کو پسند نہیں ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, اس پہ واضح حدیث موجود ہے. تو لوط علیہ السلام نے کہا یہ قوم کی بیٹیاں ہیں, اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا مت کرو. الیس منکم رجل رشید, کیا تم میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو تمہیں سمجھائے, ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے تو تمہیں سمجھائے. قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق, اے لوط تجھے معلوم ہے ہمیں عورتوں میں دلچسپی نہیں ہے. جب انسان لڑکوں سے بدفعلی کا عادی بنتا ہے تو پہلا عذاب کیا آتا ہے, نیچر سے ہٹ جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے بہت سے شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں مگر عادت کیا ہوتی ہے لڑکوں کے پیچھے بھاگنے کی. وہ گند کی وجہ سے حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف. یہ اس برائی کا دنیا میں سزا ملتی ہے کہ نیچر سے ہٹ جاتا ہے انسان. اور جو زنا کے عادی ہو جاتے ہیں ان کو نکاح میں دلچسپی, بتاؤ جو زنا کا عادی ہو وہ اپنی بیوی اس کو اچھی لگے گی؟ تو روزانہ لڑکیاں بدلنے کا عادی ہے وہ, اس کو وہ پرانی بیوی کہاں اچھی لگے گی؟ تو اس سے اس کا گھر کا نظام کیا ہو جاتا ہے, برباد. جو زنا سے بچتا ہے گھر آ کے اس کو سکون ملتا ہے, بیوی بچوں میں رہتا ہے, وہ اس کا گھر میں دل لگتا ہے. پھر بچے اس کی عزت کرتے ہیں جب وہ بڑے ہوتے ہیں کہ ہمارے ابا ہیں, یہ ہماری اماں ہیں. اگر یہ کلچر ہو کہ اماں کو ابا پہ اعتماد نہیں اور ابا کو اماں پہ, ابا کو پتہ نہیں میں جب آفس میں ہوں تو اماں کس سے سیٹنگ چل رہی ہوگی, اماں کو پتہ نہیں کہ ابا آفس میں کس سے مزید منہ کالا کرواتے ہوں گے, تو بچوں پہ کیا اثر پڑے گا؟ وہ ایک خاتون آئی نا, اپنے بچے سے پوچھا بیٹا بتاؤ جان کیسے نکلتی ہے؟ بچے نے کہا امی کھڑکی سے نکلتی ہے. خاتون اپنے بچے سے پوچھ رہی تھی بیٹا بتاؤ جان کیسے نکلتی ہے؟ اس نے کہا دیکھو اسکول میں کیا پڑھا ہے اس نے اسلامیات کے گھنٹے میں, اس میں بتایا بڑی خطرناک طریقے سے نیک برے لوگوں کی اور نیک لوگوں کی اچھی. تو اس نے کہا کیسے نکلتی ہے؟ اس نے کھڑکی سے نکلتی ہے. وہ حیران ہو گئی آنٹی کہ میرا بچہ کیا کہہ رہا ہے, تفصیل طلب کی. تو کہہ رہے ہیں وہ جیسی آپ آنے والی ہوتی ہیں نا تو ابو جو پڑوس میں جو آنٹی رہتی ہیں ان سے کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤ. کہہ رہی امی جب آپ آنے والی ہوتی ہیں تو پڑوسیوں کی جو آنٹی آتی ہے نا گھر میں, ابو ان سے کہتے ہیں کہ میری بیگم آ گئی ہے, جان کھڑکی سے نکل جاؤ. تو جان ہمیشہ کہاں سے نکلتی ہے؟ تو بچے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, آہستہ آہستہ بچوں کے دل میں نہ باپ کی عظمت اور نہ ماں کی عظمت. رشتے ختم, زانی کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا. جو مرد زنا کرتا ہے بیوی کی نظر میں اس کا مقام, بولو بھائی, گر جاتا ہے. عورت کہتی کردار کا ٹھیک نہیں ہے, کیریکٹر کا ٹھیک نہیں ہے. تو وہ رشتے ہی تو ہوتے ہیں انسان کو جو انسان بناتے ہیں. سب ختم, اکیلا. پھر گانے گاتا ہے میں اکیلا ہوں, ٹھیک ہے نا, میں بڈھا ہوں, کیا ہو گیا, میں اکیلا ہوں. تو ایسے کیسز آ رہے ہیں. باپ کا جنازہ ہے, بیٹا پڑھ نہیں رہا, کہہ رہا دفنا دو یار لے جا کے. یہ ہو رہا ہے پاکستان میں, ہونا شروع ہو گیا ہے. اور یہ مالداروں کے یہاں ہو رہا ہے, غریبوں میں نہیں دیکھا ہم نے. ابا کا جنازہ, ایک صاحب چوکیدار تھے,
انہوں نے وہ چوکیداری چھوڑ دی. پٹھان ڈرائیور تھا ہمارے مدرسے کا. میں نے کہا یار اتنے بڑے بنگلے میں تمہیں ڈرائیونگ ملی ہوئی تھی, تم چھوڑ کر آ گئے. اس نے کہا یار اس کے ابا کا انتقال ہوا, میں نے بتایا اس کے بیٹے کو کہ آپ کے ابا ہاسپٹل میں ڈیتھ ہو گئی ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں یار, وہ پیسے جمع کرا دوں گا میں, کفن دفن کا انتظام کرو. اٹھا نہیں کم بخت سوتا ہوا. یہ کراچی کی بات بتا رہا ہوں میں, ایریا نہیں بتاؤں گا, وہ ایریا والے پھر بولتے ہیں ہمیں بدنام کر رہے ہو. یہ دولت مندوں کے ہاں یہ شروع ہو گیا ہے, رشتے ختم, پیسہ 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 بس, سمجھ رہے ہو. اور ابا نے بھی ایک آدھی بچہ ہی پیدا کیا تھا پیسہ بچانے کے لیے, تو یہ ملا ہے ان کو. کہتے ہیں تربیت نہیں ہوتی نا, ایک کی ایسی تربیت ہوتی ہے جب آپ اللہ پہ اعتماد اور توکل کیے بغیر جب آپ نسل روکتے ہو کہ میں پیسہ ان پہ خرچ نہیں کرنا چاہتا, تو پھر یہ ملتا ہے آپ کو, ایک ملتا ہے اس قسم کا. اس کو تربیت تھوڑی کہتے ہیں. تو کہتے ہیں تربیت نہیں ہو پائے گی, خام خواہ کی فضول چیزیں نکالی ہوئی ہیں. تو لوط علیہ السلام نے سمجھایا, قوم کی سمجھ میں نہیں آیا. لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے بازوؤں میں طاقت ہوتی, میں تمہیں یہاں سے دھکیل دیتا, اکیلا ہوں, کمزور ہوں, کچھ نہیں کر سکتا. جب لوط علیہ السلام کی اس قسم پرسی کو فرشتوں نے دیکھا تو فرشتوں نے کہا یا لوط انا رسول ربک, ہم نوجوان لڑکے نہیں ہیں, تیرے رب کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. لن یصلوا الیک, پہلی خوشخبری, ہرگز یہ تجھ تک نہیں پہنچ سکتے. اپنی تو بات ہی نہیں کی, ہم تک تو پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے. ہمیں جو اللہ نے طاقت دی ہے وہ تو تیرا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور اب کرنا کیا ہے, فاسری باہلک بقطع من اللیل, رات کے تھوڑے حصے میں اپنے اہل خانہ کو لے کے نکل جائیں. جو بھی آپ کی بیٹیاں ہیں, بیٹے ہیں, جتنی اولادیں ہیں, سب کو لے کے رات کے تھوڑے سے حصے میں نکل جائیں. اور ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک, اس قوم پر جب عذاب آئے گا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. اور آپ کی بیوی بھی ساتھ جائے گی, لیکن وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گی, کیونکہ اس کو یقین نہیں ہوگا کہ عذاب آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. آپ نے جب قوم کو بتا دیا کہ عذاب آئے گا تو قوم کو یقین کر لینا چاہیے نا, آ رہا ہے بس نہیں دیکھو. اللہ کے عذاب کو کیوں دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے, ڈرو بھائی, بھاگو. تو جس کو شک ہوتا ہے وہ مڑ کے دیکھتا ہے کہ پتہ نہیں آیا بھی کہ نہیں آیا. اسی پر اللہ کا غضب آئے گا لوط علیہ السلام کی بیوی پر, کہ یہ دیکھے گی, یہ نہیں مانے گی, اس کی سمجھ میں. تو جو لبرل عورتیں ہیں نا, ان کو اپنا میاں سمجھ میں نہیں آتا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے جو لبرل عورتیں ہیں نا, جو مذہب مخالف ہیں, میاں جتنی اچھی باتیں کریں ان کی سمجھ میں نہیں آتا. اور اسی طرح الٹا معاملہ ہے, بیوی دیندار ہے, وہ میاں کو. اب آج کسی نے بتایا کہ ان کے رشتہ دار تھے اسماعیلی, بیوی بھی اسماعیلی تھی. ہو گئے نا, اب کیا کریں, واقعہ تو مکمل کرنا ہے نا. وہ جے ٹی آر والوں نے بولا کہ شارٹ کرو اس کو, مختصر کرو, سارا ٹائم آپ ہی پی جاتے ہو بیٹھ کے. تو اب واقعہ تو مکمل کرنا ہے نا یار. تو مجھے یہ ان کا ایجنٹ معلوم ہو رہا ہے, ایسے ہی ایجنٹ ہونے کے الزام لگتے ہیں نا. تو کیا کہہ رہا تھا یار, وہ اسماعیلی تھے, اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا, پورا اسلام سمجھ میں آ گیا کہ میں قبول کرتا ہوں, لیکن بتایا اپنے بھتیجوں کو کہ یار وہ نا میری بیوی سے وہ نہیں مان رہی, تو مسئلہ ہے, گھر کے حالات خراب ہو جائیں گے, گھریلو ماحول خراب ہوگا. بیوی کے ڈر سے اسلام قبول نہیں کیا. انتقال ہو گیا, انتقال کے بعد بیوی مسلمان ہو گئی. کتنی حسرت کی بات ہے. میں نے کہا یار اس بیوی کو تو مسلمان ہونے کے باوجود دل چاہ رہا ہے کہ جنت میں جائے, کیا کریں. اب ہم تو نہیں جہنم میں بھیج سکتے نا, دل چاہ رہا ہے کہ یہ جنت میں جائے, اب کیا کہہ سکتے ہیں. تو ان کا میاں اس کو کیسا قیامت کے دن پکڑے گا, کمبخت تو خود جنت میں جا رہی ہے, مجھے تو نے مروا دیا. میں جب مسلمان ہونے کی بات کرتا تھا تو کہتی تھی نہیں ہماری فیملی ہے, ہمارا خاندان ہے, اور مجھے اسی کفر میں مر گیا اور خود کیا ہو گئی, مسلمان ہو گئی. اللہ کرے جنت میں جائے, ہم تو یہی دعا کریں گے, اللہ کرے جنت میں جائے. تو وہ سنتی ہیں ان کی اہلیہ بیان نا, تو جنت میں جانے کی دعا کر رہا ہوں میں. تو باقی یہ ان کے میاں کی غلطی ہے کہ ایک مخلوق کی خاطر اللہ کو ناراض. کیسے گھاٹے کا سودا ہے. جب آپ کو اسلام سمجھ میں بھی آ گیا, ساری زندگی کی آپ مصیبت برداشت کر رہے ہو, دنیا کے چند تھوڑی سی جو ہے نا وہ عزت کی خاطر یا خاندان کے ریلیشن کی خاطر, تو یہ بے وقوفی کی بات ہے. تو لوط علیہ السلام نے سمجھایا, اللہ نے کہا کہ نکل جاؤ. وہ لوط علیہ السلام نکل گئے, لیکن لوط علیہ السلام نے کہا کہ اس قوم پر عذاب تو صبح آئے گا, صبح میں تو بہت ٹائم ہے. اتنا یعنی پریشان ہو گئے تھے, بھائی جلدی کچھ کریں. تو انہوں نے فرمایا الیس الصبح بقریب, اے لوط صبح کا وقت ان قریب آنے والا ہے, بہت تھوڑا ٹائم ہے, بس آپ نکلیں اور صبح صادق
کی کرن پھوٹتے ہی ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا. اللہ فرماتے ہیں فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا, جیسے ہی ہمارا عذاب آیا, لوط علیہ السلام نکلے ہیں, ہم نے زمین کے اوپر کے حصے کو نیچے کا کر دیا, ایسے الٹ دی زمین, اور ان پر پھر آسمان سے پتھر بھی برسے ہیں. مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید. اللہ نے صحابہ سے خطاب کیا, یہ تمہاری بستیوں سے زیادہ دور نہیں ہے. جب یہ شام کے سفر ہوتے تھے اور یمن کا سفر ہوتا تھا نا, تو ان اسفار میں اس طرح کی بستیاں درمیان میں آیا کرتی تھی. آج بھی یہ بستیاں موجود ہیں, قوم عاد کی, قوم سمود کی, جس پر سعودی حکومت نے وہ نشانات لگا دیے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں الٹے ہوئے لوگ ہیں, تھوڑی سی عیاشی کی خاطر اپنی جو ہے نا آخرت ہمیشہ کے لیے تباہ کر دی. اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یاد رکھو, ایک منٹ صبر کرو ذرا, یہ جو برائی ہے نا, یاد رکھو, آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ فحاشی کے سے بچنے کا طریقہ ہے کہ علماء کے بزرگوں کے بیانات سنا کرو, بد نظری سے بچنے کے لیے خانقاہ میں جا کے سر جھکا کے بیٹھا کرو, اللہ اللہ کیا کرو. یہ ضروری ہے بے شک, لیکن یہ اصل علاج نہیں ہے. بھوک کا اصل علاج کیا ہے؟ روٹی ہے. سمجھ رہے ہو؟ اب ایک آدمی کو بھوک لگ رہی ہے, چوری کرنے کا دل چاہ رہا ہے, ادھر پراٹھا اس کا انڈا یہاں سے کھینچنے کا. جب بھوک لگتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے نا. افطار پہ جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں, آج تو بہت ٹف روزہ تھا کراچی میں, اتنی پیاس لگ رہی تھی, افطار پہ بیٹھے بار بار گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہوتے؟ مؤذن صاحب پہ غصہ آنے لگتا ہے, بھائی اذان دے یار, ہوتا ہے نا, کیسا دل چاہ رہا ہوتا ہے, یا اللہ, دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں تو نظر. اب کوئی کہے یہ لالچی لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں دسترخوان, یہ ٹھرکی ہے معاذ اللہ, اس طرح کے الفاظ استعمال کریں. بھائی یہ تو نیچر ہے بھائی, بھوک لگ رہی ہے تو یہ رزق ہمارے لیے, اللہ نے ایک ٹائم بتا دیا, اس سے پہلے نہیں کھانا. اب آپ کہہ رہے ہو کہ چونکہ اس کو بہت دل چاہ رہا ہے تو اب اس کو چاہیے کہ علماء کے بیان سنیں کہ پکوڑے کھانا اسلام میں کتنا بڑا گناہ ہے. یہی ہوگا نا بھائی, یہ نہیں ہوگا, اس سے فائدہ نہیں ہوگا. اس سے فائدہ جب ہوگا جب وقتی طور پر چھڑوایا جا رہا ہو, بتایا جا رہا ہو بھائی چند گھنٹے کی بات ہے, سورج جیسی غروب ہوگا سارے پکوڑے سموسے آپ کے لیے ہیں, پھر انسان صبر کر لیتا ہے. تو اس سے زیادہ انسان مرد کی اٹریکشن عورت کی طرف, اس سے زیادہ. تبھی پکوڑوں پہ قاتلانہ لڑائیاں نہیں ہوتی. عورت کے پیچھے تو لوگ ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں, خودکشیاں کرتے ہیں, عشق معاشقے میں کھمبوں سے لٹک کے مر جاتے ہیں. آپ اگر ہسپتالوں میں جاؤ نا, بھوک سے خودکشی کرنے والوں کا ریشو اور ناکام عشق میں خودکشی کرنے والوں کا ریشو, ناکام عشق کے ریشو 99% ہوگا اور بھوک سے مرنے والے 1% ہوں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ بھائی اللہ کی طرف سے ہے. تو اس کا حل صرف بیانات سننا, تبلیغ میں وقت لگانا نہیں ہے, یہ بھی ضروری ہے. اس کا اصل حل یہ کہ حلال انتظام کرو بھائی. ایک آدمی کو بھوک لگ رہی ہے, روٹی کھانے کا دل چاہ رہا ہے, بھائی اسے بولے گا یار پیسوں سے خرید کے کھا لے, وہ کہے پیسے نہیں ہے تو پیسے کما لے. تو بالکل یہی ہے بھائی, مرد کی عورت کی طرف رغبت ہے, عورت کی مرد کی طرف رغبت ہے, تو اس رغبت کو ختم نہیں کرو, نہ کیا جا سکتا ہے, کوئی حل نہیں ہے. حلال طریقے سے پوری کر لو, صحیح ہو جائے گا, سیٹنگ پہ آ جائے گا. پھر بھی نہیں آ رہا تو پھر اس میں فالٹ ہے, پھر اس کو آپ لے جاؤ کسی لیبارٹری میں, بھائی اس کو تو سیٹنگ ہی آؤٹ ہوئی. پھر ٹھرکی بھی بولو اس کو, پھر اس کو جو ہے نا ہوس کا مریض بھی بولو, پھر کچھ بھی گالیاں دو اس کو. نکاح کیا ہی نہیں ہے ایک آدمی نے, آپ اس کو جو ہے نا وہ نکاح سے روک رہے ہو اور نکاح کو پروموٹ کر نہیں رہے معاشرے میں. باپ اپنے بیٹے کو شادی کرنے نہیں دیتا ہے, پھر آگے مفتی صاحب سے شکایتیں لگا رہا ہے کہ یہ غلط کام کرتا ہے. کرنا پھر بھی حرام ہے, ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ میں آپ کو سند دے رہا ہوں کہ نکاح نہیں ہو رہا تو غلط کام کر سکتے ہیں, اس پہ تو اللہ کا عذاب آئے گا. لیکن نکاح کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے, جلدی نکاح کریں. اس میں اللہ نے ہمیں حوصلہ دیا ہے کہ یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, زیادہ خرچے مرچوں کی ٹینشن مت لو. جو اللہ پیدا ہوتے ہی تمہاری ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے نا, جب بیوی گھر میں آئے گا تو 2-4 پراٹھے کا انتظام کر دے گا اس کے لیے. لوگ کہتے ہیں صرف کھانے ہی تھوڑی ہوتا ہے, اور بھی خرچے ہیں. اللہ کو بھی پتا ہے اور بھی خرچے ہیں, وہ کر دے گا اللہ تعالیٰ. جنہوں نے نکاح کیا دیکھو وہ اچھی زندگی گزارنے, اور جو ہمیں اپنے دوستوں احباب میں جو کما رہے تھے اب تک ویسے کے ویسے ہی, آج تک اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو ہی نہیں سکے. اس کوشش میں ہی لگے میں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں پھر شادی کریں گے. میں ان سے کہتا ہوں تم نہیں کرو گے, اور 2-4 سال رہ گئے بڑھاپے کے. اب ویسے بھی خام خامے کسی عورت کو بیوہ بنانے کے لیے شادی کرنا اسلام میں ویسے بھی اچھا کام نہیں ہے, تو چھوڑ دو, اب ایسی زندگی گزار لو. تو نکاح کی عمر کم عمری میں نکاح ہوتا ہے, اس میں جذبات ہوتے ہیں, محبت ہوتی ہے. وہ آیا تھا نا میڈیا پہ, 18 سالہ لڑکے نے 18 سال لڑکی سے شادی کی, دیکھ کے خوشی ہو رہی تھی کہ نہیں ہو رہی تھی؟ دیکھ کے خوشی ہو رہی تھی یار, ان میں کیسی ٹوٹ کے محبت ہوگی بھائی, ہے نا. اور ویسے آپ دیکھو انٹرنیٹ پہ جنہوں نے فیس بک پہ تصویریں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں,
काले कोले लगा के, अक्सर मैं तो निकाह पढ़ाता हूं, अक्सर दूल्हा काला कोला में नहा के आता है, बाल पूरे धक काले किए हुए होते हैं। मैं कहता हूं बेगम के सामने डेटॉल से सर मत धोना, ऐसा साबुन इस्तेमाल करो, एक बेबी शैम्पू आता है वो हल्का फुल्का होता है, उससे नहीं। मैंने कहा लाइफ बॉय से सर नहीं धोना भाग जाएगी पहली रात। और वो कौन सा कम उम्र होती है, वो पूरे डिस्टेंपर के डब्बे लगा के बैठी हुई होती है, पूरे डब 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 जो है ना डिस्टेंपर के डब्बे, पूरे मेकअप वाले तो लाखों रुपए लेके उसको इंसान यानी बनाते हैं कि लगे देखने में। तो वो भी यही है कि वो बस अब कब तक भाई वो डिस्टेंपर और वो सारे इस्त्री की हुई होती है अपने ऊपर तो कम उम्री में शादी करो। मेरा मकसद किसी बड़ी उम्र के लोगों का मजाक उड़ाना नहीं है। इस उम्र में इंसान बाप अच्छा लगता है, माँ अच्छी लगती है। किसी ने क्या कहा है कि जितनी बूढ़ी हो जाए माँ उतनी ज्यादा अच्छी लगती है। तो जो माँ बनने का रिश्ता था, अब आपकी एज इतनी हो गई, अब आपके 8-10 बच्चे पोते नवासे होने चाहिए थे जो आपकी सलवटों को देख के खुश होते कि हमारी माँ बुजुर्ग हो रही है। उस उम्र में इतनी लेट आप शादी करके, और फिर खवातीन ये भी कहती है हमें रिश्ता नहीं मिलता। तो भाई वो नहीं मिलता, वो एक हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी। जब निकाह की उम्र थी उस वक्त तो आपको डॉक्टर बनना था, आपको MBA करना था और ये करना था, कर लिया ना तो आपको कंपनी में जॉब अच्छी मिलेगी, बीवी की जॉब आपको अब जरा मुश्किल से मिलेगी। हकीकत है, मर्द का भी ऐसा ही है। तो एक हद है भाई, उसके बाद लोगों को दिलचस्पी खत्म हो जाती है, और होनी भी चाहिए। तो निकाह को प्रोमोट करो, जल्दी निकाह करो। आज एक आदमी आया मेरे खानदान में, कोई बंदा मुझे निकाह नहीं करने दे रहा। मैंने कहा जो खानदान से पूछ के करता है वो नहीं करता निकाह। आजकल खानदान वाले निकाह करने नहीं देते। तो मैंने कहा अब्बा को समझाओ, मान जाए ठीक है, नहीं माने करके बता दो। और अब्बा को ये दलील दिया करो, अब्बा आपके अब्बा अगर आपको शादी से रोकते तो आप मेरे अब्बा बनते हैं? अगर आपके अब्बा आपके साथ वही सलूक करते जो आप मेरे साथ कर रहे हैं तो आप मेरे अब्बा बनते। तो लिहाजा आप भी मुझे किसी और का अब्बा बनने दें, ठीक है ना? आप भी मुझे किसी और का अब्बा बनने दें। ये दलील नहीं समझ में आई तो फिर कर लें आप शादी। और आप उनको कुछ वक्त के बाद बताएं आप अब्बा थे, मैं चाहता था आपको दादा के ओहदे तक पहुंचा दूं। भाई 17 ग्रेड का ऑफिसर एक दिन 18 ग्रेड का बनता है कि नहीं बनता, फिर 19वें ग्रेड। तो अब्बा मैंने आपका स्केल बढ़ा दिया है। आप अब्बा थे जिनका 17वां ग्रेड होता है, मैंने आपको अब क्या बना दिया? दादा। और अपने बच्चे की भी जल्दी शादी करूंगा ताकि बहुत जल्द 19वें ग्रेड पे आप पहुंच जाएं, परदादा बन जाएं। तो जवानी में दादा बनो यार। महल्ले का दादा होता था पहले, अब तो दादा इतने बूढ़े हो गए हैं, इतने बुढ़ापे में दादा बनते हैं जो कि वो दादा की वो अपनी खुशियां ही नहीं देखना नसीब होती। अल्लाह हम सबको निकाह को प्रोमोट करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।